अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। सबसे पहले बात करेंगे राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमाते हैं और कुछ हमारी गुजारिश। और फिर नाज़रीन हम एतजाज़ एहसन साहब के साथ एक ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। पनामा केस पे उनके बहुत से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हैं, उस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन पहले तो सुनिएगा कि राना सनाउल्लाह जो पंजाब के होम मिनिस्टर हैं, जो इस वक्त दहशत गर्दी के जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें निपटने में सबसे आगे हैं। सुनिएगा क्या कहते हैं। पिछले एक साल में 2 बड़े वाक़यात हुए हैं। एक गुलशन इकबाल में हुआ है, उसमें जितने लोग मुलव्वस थे उनकी तादाद 11 थी। उन तमाम का तल्लुक जो है वो मोहम्मद एजेंसी से था। मार रोड पे जो वाक़या हुआ है, इस वाक़या में भी जितने लोग मुलव्वस पाए गए वो तमाम के तमाम जो है उनका तल्लुक जो है वो बाजोड़ एजेंसी से है। अगर इस बैकग्राउंड में अगर ये बात कही जाए कि एक बच्चा जिसकी उम्र जो है वो 13 से 17-18 साल के दरमियान हो और वो अपने फीचर से जो है वो अफ़गान लगे, और अगर वो बाज़ार में या किसी से जिस तरह से वो ख़ुद कुछ बम्बार की हमने फुटेज जो है वो शाये की है, तो अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो उसको ज़रा एहतियात की जाए, ज़रा केयर किया जाए। तो इसमें आप बताएं बुराई क्या है। नाज़रीन हम बताते हैं राना सनाउल्लाह साहब को कि इसमें मसला क्या है। इसमें मसला ये है कि इसको कहते हैं कि नस्ली निशानदही, इसको कहते हैं रेशियल प्रोफाइलिंग। इसको मतलब ये है कि आपके पास जो पाकिस्तान में लाखों के हिसाब से जो आपके पास यहाँ हैं पठान हैं, जो वहाँ के उन इलाकों के रहने वाले लोग हैं, अगर आप इस तरह की चीज़ शुरू करेंगे तो आप उन सब पर शक की नज़र से आपकी जो है लॉ इन्फोर्समेंट वो देखेगी। आप एक लीडर हैं, आप पाकिस्तान के लीडर हैं, आपको इस तरह की बात जचती नहीं है। इस तरह की बात से एक तफरुका फैलता है, माशरे में नफ़रतें बढ़ती हैं। हमारा मुल्क नफ़रतों में वैसे ही इतना दबा हुआ है। ये बात राना सनाउल्लाह साहब आपके कहने की नहीं है। आप ये जानते हैं कि आबादकारों के हवाले से क्या हुआ था, आप जानते हैं बलूचिस्तान में क्या हुआ था, आप जानते हैं कि पंजाब के लोगों को कैसे कत्ल किया गया था, हर किस्म के हर लेवल के लोगों को वहाँ कत्ल किया गया था। आपको मालूम है कि जब MQM ने वहाँ कराची में दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत की, वहाँ उन्होंने कहा कि एंट्री जो है, जो पख्तूनख्वा के लोग हैं उनकी एंट्री को बैन करें, मॉनिटर करें। ये आपने यकीनन कानून का निफाज करना है, आपने हिफाजत करनी है शहरियों की। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कुछ लफ्ज़ जो होते हैं वो बहुत भारी साबित होते हैं, वो बड़े नुकसानदेह साबित होते हैं। ये जिम्मेदाराना क़यादत का काम नहीं है, लफ्ज़ की बहुत भारी कीमत होती है। राना सनाउल्लाह साहब हम आपको कहते हैं कि आप इस तरह की बात कभी ना करें और आगे भी ना करें। इसको कहते हैं रेशियल प्रोफाइलिंग। ये हमारे तमाम पाकिस्तानी जो हैं उन सब का दिल दुखता है जब आप ऐसी बात करते हैं। कल को सिंध में लोग कुछ और कहेंगे, परसों लोग कुछ और। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको, ये बातें आपको नहीं करनी चाहिए। हर लफ्ज़ तोल कर बोलें। बहुत ही एक हालात जो हैं पेचीदा हैं और कशीदा इस मुल्क के। तो आप कह रहे थे कि क्या है इसमें गलत, तो हमारी ये सबमिशन है राना सनाउल्लाह साहब कि ये गलत है, इसलिए आगे इस तरह बात न कीजिएगा। नाज़रीन हम ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के आएंगे, हमें ज्वाइन करेंगे एतजाज़ एहसन साहब, सेनेटर साहब, उनसे बात करेंगे पनामा के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो नाज़रीन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सेनेटर एतजाज़ एहसन साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। और आप जानते हैं कि ये जो कानून है पाकिस्तान में, कम लोग हैं जो इस करीब से समझते हैं कानून की पेचीदगियाँ। पनामा केस पे इनकी एक अपनी बड़ी क्लियर पोजीशन है और उसी के हवाले से हम इनसे बात करेंगे। और ज़ाहिर है अब तो जजमेंट आने में कुछ ही दिन बाकी हैं। जो अभी तक हुई हैं तमाम कार्रवाइयाँ कोर्ट में, उसके हवाले से जो कुछ छोटे बहुत सवाल उठे हैं उस पर हमने सोचा पूछें एतजाज़ साहब से। वेलकम टू द प्रोग्राम एतजाज़ साहब।
شکریہ. اعتزاز صاحب تھوڑی سی کوئی چار پانچ ایسی چیزیں ہیں جو ججز نے حضرات نے فرمائی تھی بینچ کی طرف سے آبزرویشنز, ہم نے کہا وہ یاد دہانی کے لیے آپ کو سناتے چلیں. ایک تو یہ کہا گیا کہ جسٹس عظمت سعید صاحب نے کہا کہ ہمارا وقت ضائع کیا جا رہا ہے, ایک چونی کا کام نہیں ہوا, کیا راول ڈیم میں مچھلیاں پکڑیں. پھر عظمت سعید صاحب نے یہ کہا, جسٹس صاحب نے, کہ یہ ججز کا معاملہ نہیں, جج آتے جاتے رہتے ہیں, یہ اصول کا معاملہ ہے جو ہمیشہ رہتے ہیں. پھر جسٹس کھوسہ صاحب نے فرمایا دادا دنیا میں نہیں, بچے کما نہیں رہے, میڈم کلثوم گھریلو خاتون ہیں تو ممکنات میں ایک شخص بچ جاتا ہے. یہ پیسوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی, کس نے کمایا, کس طرح فلیٹس آئے. جسٹس کھوسہ صاحب پھر وہی فرماتے ہیں کہ غیر تصدیق شدہ دستاویزات مسترد کرنا شروع کیے تو 99.99% کاغذات فارغ ہو جائیں گے. اور پھر یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ ہمارے معاشرے, یہ آخری روز فرمایا تھا جسٹس کھوسہ صاحب نے, کہ ہمارے معاشرے کی بڑی بدقسمتی ہے, انصاف صرف پسند کا فیصلہ ہوتا ہے. اور جسٹس کھوسہ صاحب نے یہ فرمایا کہ معاملہ فلیٹس کا نہیں, ایمانداری کا ہے. تو اعتزاز صاحب یہ بہت سی مختلف اینگلز پر یہ کامنٹس آئے اور ہزاروں کامنٹس آئے. ہم نے اس لیے نکالے یہ کیونکہ ان سے مختلف مطلب اخذ ہو سکتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید کمیشن ہی بنے گا, کمیشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ بار بار آخری روز جج صاحبان بینچ سے یہ کہہ رہے تھے. یہ آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ 99% جو کاغذات ہیں دونوں طرف سے وہ ضائع ہو جائیں گے. پھر یہ بھی کہہ دیا انصاف جو ہے ویسا ہی ہوتا ہے, جو لوگ چاہتے ہیں فیصلہ اس کو انصاف کہتے ہیں. بہت سی باتیں ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ کمیشن کیوں نہیں بن سکتا؟ نسیم, جہاں تک تو ان اقتباسات کا یا آبزرویشنز کا تعلق ہے جو آپ نے پڑھی ہیں, مجھے ان کے پیرایا معلوم نہیں ہے. میں عدالت میں نہیں بیٹھا ایک دن بھی سننے کے لیے کہ کس پیرائے میں, کس کانٹیکسٹ میں, کس تناظر میں انہوں نے یا مختلف جج صاحبان نے یہ باتیں کی ہیں. میں تو ایک چیز سمجھتا ہوں کہ یہ مقدمہ بہت سمپل ہے, بہت سادہ ہے. میں اتنا سادہ اور سمپل مقدمہ اتنے بڑے لیول پہ میں نے نہیں شاید دیکھا. تجربہ 50 سال سے میں اس پروفیشن سے منسلک ہوں, اور یہ اس کو بے وجہ کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش آپ کہہ لیں, یا دانستہ یا نادانستہ. معاملہ بڑا سمپل ہے. معاملہ یہ ہے کہ 7-8 ارب کی پراپرٹی جائیداد لندن کی مہنگے ترین علاقے میں شریف خاندان کے ایک فرد کے نام آئی ہے. وہ بیٹے کے نام آئی ہے, بیٹی کے نام آئی ہے. وہ یہ تسلیم کر لیا انہوں نے کہ یہ ہماری ہے. اب شریف خاندان میں ایک ہولڈر آف پبلک آفس ہے, وہ پرائم منسٹر ہے, جو اب تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بن رہا ہے. تو اگر بیٹے اولاد کا نام پینما میں آ گیا اور ان کے نام منسوب ہو گئی اتنی مہنگی پراپرٹی, تو جس طرح ایک ایس پی کے اگر بیٹے کے 3 DHA کے پلاٹ اس کے نام پکڑے جائیں تو نکل آئیں تو پکڑا باپ ایس پی جاتا ہے. یہ اینٹی کرپشن لاز میں یہ اصول ہے کہ ہولڈر آف پبلک آفس نے اپنی اولاد کی, چاہے وہ مائنر ہو چاہے وہ میجر ہو, بے نامی دار کے طور پہ وہ سارا بتانا ہوتا ہے, اور کہ یہ کہاں سے پیسے آئے. تو پہلا ایشو تو بڑا سمپل ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ ہمارا ہے. اب وہ باپ کا ہے, بیٹے کا ہے, بیٹی کا ہے, بیوی کا ہے, کس کا ہے, یہ ہمارا ہے شریف خان. اب دوسری بات, جسٹ منٹ, دوسری بات اب بڑی سمپل ہے. دوسری بات کہ انہوں نے, شریف خاندان نے
डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है, इनकम टैक्स पेड ज़राए या आमदन जिस और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जिनके ज़रिए ये प्रॉपर्टी एक्वायर की गई, वो पेश करते हैं एक कतरी के 2 खत, और कतरी के 2 खत ये कहते हैं कि 25 साल बिजनेस उनकी होती रही कतर में जिससे ये पैसा निकला। अब वो बिजनेस का कोई सबूत नहीं देते, कोई उसकी भी दस्तावेज नहीं देते, कोई बैंक अकाउंट नहीं देते, कोई पैसा, कोई एग्रीमेंट एज सच नहीं देते। वो कतरी यकदम, और कतरी खुद पेश नहीं होता अदालत में, जो पेश ना हो अपने डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट वैसे ही ज़ीरो है, उसकी कोई वक़्त ही नहीं है। तो ये चीज़ तो बारे सबूत शरीफ ख़ानदान पे था, उसने बारे सबूत कतई तौर पे नाकाम हुआ, बल्कि कोशिश ही नहीं की बारे सबूत का बोझ उठाने या उतारने की कोई। आप इत्तेज़ाज़ साहब, ये आपके पॉइंट्स बहुत मर्तबा, ये पॉइंट्स हैं जो आप बहुत अहम हैं और आप बार बार रिपीट करते हैं, लेकिन ये बताएं कि दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि जी आर्टिकल 10 के तहत जो डिफेंस है प्राइम मिनिस्टर को ड्यू बहैसियत एक आम सिटीजन के, वो तो डिफेंस का मौका ही नहीं मिला। अगर मौका ही नहीं मिला तो इसलिए अब कमीशन बनाने की जरूरत है, चूंकि वो आकिट करें अपने आप को। किसने मौके से रोका है उनको? उनकी तरफ से वकील पेश हुआ है, वकील पेश होता है, डिफेंस यही होता है ना कि वकील पेश होता है। हर के मुकदमे में जाके बंदा खुद तो नहीं पेश होता, वकील होते हैं। वकील जो पेश हो गया वो इसी तरह है जिस तरह वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद पेश हो गया। और अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद पेश होके और बजाते खुद पेश होके भी बजाते खुद पेश होके जाना चाहते तो किसी ने रोका तो नहीं, किसी ने मना तो नहीं किया। वो तो उनकी मर्जी है कि अपने वकील को पेश किया, वो होता है असालतन या वकालतन जी। अब वो वकालतन पेश हो गया जिसको असालतन ही समझा जाएगा। ये तो केस, ये तो बात बनती ही नहीं 10A वाली कि जी उनको मौका नहीं दिया गया, वो खुद आ जाए पेश हो जाए। अगर वो समझते हैं वो मेमो गेट के लिए भी तो काला कोट काली टाई लगा के सफ़ेद कमीज पहन के सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश हो गए थे, उनको किसने रोका? या तो किसी ने मना किया होता, रोका होता कि आप पेश नहीं हो सकते, आपका वकील पेश नहीं हो सकता। वो पार्टी है, फ्रीक है, उनका मौक़िफ़ आया है, उन्होंने एफिडेविट दिया है, उन्होंने बयान अपना रिकॉर्ड वकील के ज़रिए कराया है कि ये अपना मौक़िफ़ सारा दिया है कि ये मेरा मौक़िफ़ है कि कतरी लेटर्स रखे गए हैं। उन्होंने उनको तो मौका इतना ज़्यादा मिला है डिफेंस अपने देने का कि वो तो ये शिकायत शिकवा, ये नाजायज़ शिकवा है उनकी तरफ से। अच्छा, तो फिर अदालत ने मौका नहीं दिया। तो फिर इत्तेज़ाज़ साहब, फिर बात ट्रायल की बार बार उठती है, कहा जाता है ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, आप ट्रायल होगी। ये सुनिएगा सलमान अकरम राजा साहब ने इस हवाले से क्या कहा। माया के मामला अदालत के सामने ये है कि ये फ्लैट कहाँ से आए। मामला ये नहीं था, मामला अदालत के सामने ये था कि क्या वजीर आजम साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत हो सकती है या नहीं हो सकती। सादिक और अमीन के हवाले से ये मामला था। अगर ये मामला ना होता तो ये तमाम मुकदमा 184(3) में अदालत उज़्मा के सामने ना आता। अगर मामला सिर्फ हुसैन नवाज या हसन नवाज या मरियम नवाज की ज़ात तक होता तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया कि इस तमाम मामले में हम किसी तरह से वजीर आजम साहब को मुलव्विस साबित, तकरीरें थी जिसकी वजह से अभी तक ये गलत साबित होते रहे, वरना तो पल्ले कुछ नहीं था किसी के। I swear to God. तो इत्तेज़ाज़ साहब, ये सलमान अकरम राजा का कहना है कि जी ये ट्रायल कोर्ट की बात है, असल में अब इसके बाद ट्रायल होनी चाहिए। आप फरमा रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं हो सकता, तो क्या फिर हम ये समझे कि बेंच कोई ट्रायल की बात और कमीशन की बात नहीं करेगा? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता बेंच क्या करेगा, मुझे तो मालूम नहीं है बेंच क्या करेगा। मैं इतना जानता हूं कि बेंच में ने एक आध ऐसा बहुत अहम फैसला
بہت اہم کلیدی فیصلہ کرنا تھا اور ہدایت دینی چاہیے تھی جو بینچ نے نہیں دی. اس کے بعد پریڈکٹ کرنا کہ بینچ کیا کرے گا زیادہ مشکل ہو گیا. بینچ کو چاہیے تھا, عدالت کو چاہیے تھا کہ جس روز یہ بات اس کے سامنے آئی اور یہ کریڈیبل ہے, یہ پروف ہے, اس پہ کوئی دستاویز اور ایویڈنس کا فرق نہیں ہے کہ وزیر اعظم کا ٹرانسکرپٹ پیش ہوا کہ قومی اسمبلی میں انہوں نے جو تقریر کی اور اس کا ویڈیو جب پیش ہوا ان کو عدالت نے وہ چاہے وہاں سنا یا نہ سنا پر پیش ہوا اور ٹرانسکرپٹ پیش ہوا کہ جس میں نواز شریف نے اپنے از خود کہا کہ میرے پاس سارے دستاویزات اور ثبوت ہیں. وہ گلف سٹیل مل کے لگانے سے 1978 سے لے کر 2006 تک وہ دبئی, جدہ, قطر, لندن سارے دستاویزات موجود ہیں. تو اس دن سپریم کورٹ کو حکم دینا چاہیے تھا کہ آپ اپنے دستاویزات پیش کریں. وہ انہوں نے کہا عدالت میں کہ جی ہمارے پاس دستاویزات ہی کوئی نہیں ہے. وزیر اعظم نے سیاسی بیان دیا ہے. آپ کو عدالت کو چاہیے تھا کہ کہتے کہ دیکھیں آپ کے وزیر اعظم نے یہ جو تقریر کی ہے کہ سارے دستاویزات موجود ہیں, ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ وزیر اعظم نے کہا. اب آپ وزیر اعظم صاحب سے کہیں کہ وہ سارے دستاویزات ذرا ہمیں دکھا دیں, عدالت میں پیش کر دیں, ان میں اس پہ منی ٹریل بنتا ہے یا نہیں یہ پتہ لگے. ان کا جواب یہ آیا کہ پرویز مشرف نے جب مارشل لاء لگایا اکتوبر 1999 کو تو یہ سارے تلف کر دیے, سارے ریکارڈ لے لیا اور تلف کر دیا. پر اس نے تو پاکستان میں مارشل لاء لگایا, اس نے قطر میں تو نہیں لگایا, اس نے جدہ میں تو نہیں لگایا, اس نے لندن میں تو نہیں لگایا, اس نے دبئی میں تو نہیں لگایا. وہاں کا ریکارڈ تو سارا محفوظ ہونا چاہیے. پھر منی ٹریل کا ایک حصہ اس وقت تک موجود ہے, وہ ہے اسحاق ڈار کا بیان جو کم از کم 1999 تک کی منی ٹریل کو واضح کر دیتا ہے. اس کو لے کے عدالت اسحاق ڈار کو بھی سمن کر سکتی تھی. اب چونکہ یہ عدالت نے نہیں کیا, اس کے بعد اب یہ کہنا کہ عدالت کیا کرے گی یہ مشکل ہے. عدالت کو جو میاں نواز شریف کے ساتھ, اور یہ بالکل صاف سادہ سمپل کیس ہے جس میں وہ دستاویزات مانگ لیتے. اگر نواز شریف دستاویزات یہ کہہ کے قومی اسمبلی کے فلور پہ کہ ساری دستاویزات موجود ہیں پیش نہ کرتا کوئی دستاویز تو توہین عدالت لگاتے. یوسف رضا گیلانی پہ بھی توہین عدالت اسی طرح لگائی نا. ایک حکم دیا پروسیڈنگ کے دوران, ایک حکم دیا کہ امپلیمنٹیشن بینچ بنایا این آر او کا. این آر او میں 8000 مقدمات پہ وڈرا ہوئے تھے, ان میں سے ایک کیس میں صرف امپلیمنٹیشن بینچ بنا. اس بینچ نے حکم دیا یوسف رضا گیلانی کو کہ میجسٹریٹ, سوئس میجسٹریٹ کو خط لکھو کہ ہمارے پاکستان کے صدر کو وہ ٹرائی کرے. اس نے کہا کہ آرٹیکل 248 کے تحت میں یہ نہیں کر سکتا ہوں, صدر کو استثناء ہے, امیونٹی ہے. اس نے اس پہ کوئی الزام ویلکم بیک ناظرین. اعتزاز احسن صاحب سے بات کر رہے ہیں ہم. وہ بات کریں پاناما کیس کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ کتنا سپریم ہے, اس کے پاس کتنی اتھارٹی اور پار ہے. ویسے جی اعتزاز صاحب اس وقت ہم حکم دیا, اس نے حکم جی اس میں کورٹ میں ہم موجود تھے معذرت کے ساتھ, تو اس وقت آبزرویشن بینچ سے یہ آئی کہ اس وقت ایک بلیک اینڈ وائٹ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہمارے سامنے تھا. اس وجہ سے ہم نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو گھر بھیج دیا اور یہ کہا گیا کہ اس وقت بہت سے باتیں جو ہیں وہ ابھی سیٹل نہیں ہوئیں. تو اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو تقریر ہے
پرائم منسٹر صاحب کی، اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو پارلیمنٹری پریویلیج اس کو حاصل ہے. تو اس طرح کی کوئی بات اگر آئے تو انصاف کے تقاضے پر تو پوری نہیں ہوتی، قانون کا مجھے نہیں پتا، انصاف کے تقاضے پہ تو پوری نہیں ہوتی. واٹ وڈ دا ججز ڈو ان اے سچویشن لائک دس؟ پہلی تو بات یہ ہے جو آپ نے کہی، پہلی تو بات یہ ہے کہ یوسف رضا کو بھی ایک حکم دیا انہوں نے. جی وہ کوئی آسمان سے بات نہیں تھی نازل ہوئی ہوئی اس کے خلاف، اس کو حکم دیا جس کی اس نے حکم عدولی کی. ٹھیک. صرف اس نے اپنی جسٹیفیکیشن آرٹیکل 248 کی دی، انہوں نے سزا کر دیا. اس کو بھی حکم دیتے، کیونکہ عدالت کا مقصد کیا ہے؟ عدالت کا مقصد ہے حق اور سچ اور حقیقت تک پہنچنا. حقیقت تک پہنچنا، حقیقت تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ دستاویزات طلب کی جاتی نواز شریف سے جو اس نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہیں کہ میرے پاس موجود ہیں، وہ بھی طلب نہیں کی گئی، اس نے پیش نہیں کی. اگر اس نے پیش نہیں کی آپ طلب کریں. دوسری بات یہ ہے اعتزاز صاحب کہ طلب کیوں نہیں؟ آپ کورٹ کی بات کریں، آپ نے فرمایا، آپ نے لکھا بھی آرٹیکل میں کہ کورٹ کے پاس اتھارٹی ہے، اس کے پاس پاور ہے، کورٹ نے استعمال نہیں کی پاور. تو عام شخص جو ہے وہ تو یہ سوال تو اٹھائے گا، یہ جائز سوال ہے کہ اگر کورٹ اتنا سپریم ہے اور اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہے تو کیوں نہیں استعمال کی؟ یہ تو اب مجھے نہیں معلوم، میں نہیں کہہ سکتا کیوں نہیں کی، لیکن نہیں کی میں سمجھتا ہوں انہیں کرنی چاہیے تھی. میں تو برملا یہ کہتا ہوں بالکل ججز محترم ہیں، معتبر ہیں، ہم ان کے لیے جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے رہے ہیں اور ایک دفعہ نہیں نکلے. 1980 میں جب آرٹیکل 212A لگایا تھا اور پی سی او جب 1981 میں آیا تھا تب بھی دونوں دفعہ میں جیل گیا تھا ان ججز کی پروٹیکشن کے لیے. پھر 2007 میں 2009 تک ہم جان ہتھیلی پہ رکھ کے سڑکوں پہ نکلتے رہے، ایک ملٹری ڈکٹیٹر سے ٹکر لی. تو ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کام ان کے کرنے کا ہے وہ ان کو کرنا چاہیے. اب اگر نہیں منگاتے ڈاکومنٹس نواز شریف سے، اور نواز شریف فرض کریں بغل میں لیے ڈاکومنٹس چلے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں میں عدالت میں پیش نہیں کروں گا، تو وہ کس کا کام ہے کہ اس کو مجبور کون کر سکتا ہے ڈاکومنٹس دینے کو؟ وہ عدالت کر سکتی ہے. تو عدالت کے جانب سے یہ آنا حکم کہ آپ پیش کریں ان ڈاکومنٹس کو، یہ تو بڑا لاجیکل اور 184(3) کے دائرے میں یہ آتا ہے، کیونکہ یہ انکویزیٹوریل پروسیڈنگ ہے، یہ ایڈورسیریل پروسیڈنگ نہیں ہے. ایڈورسیریل پروسیڈنگ بھی ہوتی تو مدعی نے نعیم بخاری نے اپنا کام کر دیا ہوتا. وہ کام اس لیے ہو گیا کہ شریف اور شریف خاندان نے تسلیم کر لیا یہ اپارٹمنٹس ہمارے ہیں. اس نے اور کچھ ثابت نہیں کرنا تھا، کچھ ثابت اور نہیں کرنا تھا. اس کے بعد جسٹیفائی کرنا تھا، جواز دینا تھا، ذرائع آمدن دکھانے تھے، بتانے تھے، جس سے 6 ارب روپیہ بنا. جب کہ میاں نواز شریف کہتے ہیں اپنی تقریر میں کہ 1972 میں ہم صفر ہو گئے، جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارے کارخانے لے لیے. پھر 1999 اکتوبر میں ہم صفر ہو گئے جب پرویز مشرف نے ہمارے سارے کارخانے لے لیے اور صفر ہو گئے. پھر ان کے 7 بھائی تھے اتفاق بردرز. کیا کس طرح وہ باقی 6 کا کبھی سنا آپ نے؟ وہ خاندان ہے. اور ججز نے بھی ویسے فرمایا تھا، ماڈریٹ انڈسٹریلسٹ ہیں. ججز نے بھی فرمایا تھا، بینچ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا تھا نئے مفروضے لے کے آتے ہیں. لیکن اعتزاز صاحب میں چاہ رہی ہوں کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے 184(3) کے تحت کہا کہ پرائم منسٹر کا اگر نام ہوتا تو جب یہ اس پر لاگو تھا ان کی شمولیت پر آ سکتا تھا، ان کے بچوں پہ نہیں آ سکتا تھا. سنیے کیا کہا انہوں نے.
کیس جو تھا وہ شاید میڈیا نہیں سمجھ پایا. کیس صرف اتنا تھا کہ یہ بغیر ٹرائل کے فیصلہ نہیں ہو سکتا, آپ ایک ٹرائل کیجئے اور پھر رد کر دیجئے. جی میڈیا یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ بغیر ٹرائل کے فیصلہ نہیں ہو سکتا. نہیں, بغیر ٹرائل کے کنوکشن نہیں ہو سکتی. اصل میں چیز ایک قسم کا فیصلہ نہیں ہو سکتا, اور وہ ہے کنوکشن جس کے ساتھ پنشمنٹ اٹیچڈ ہو, وہ نہیں ہو سکتا. بغیر ٹرائل کے فیصلہ تو 184(3) کا ہونا ہے. روز ہوتے ہیں فیصلے, ہوتے ہیں. 184(3) کے آپ کا خیال ہے کہ فیصلے نہیں ہوتے؟ 184(3) کے تحت کیا گواہ نہیں بلائے جاتے؟ گواہ بھی بلائے ہیں انہوں نے تو بلکہ سزائیں بھی کی ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ 184(3) اتنی وائڈ جورسڈکشن ہے کہ جس کی انتہا نہیں, اور اس کا فیصلہ یہ ٹرائل والا حد, خدا نہ خواستہ نواز شریف کو ایسے صورتحال ہو, پر ٹرائل والا پرائم منسٹر کو ہتھ کڑی لگانے والا فیصلہ نہیں ہو سکتا. پر یہ فیصلہ تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. یہ فیصلہ تو ہو سکتا ہے کہ کیا اس نے وہ دستاویزات پیش کی ہیں جن سے بادی نظر میں یہ طے ہو سکے کہ یہ فلیٹ جو ہیں یہ خریدے گئے ہیں اس جائز آمدن سے, جس پہ انکم ٹیکس بھی ادا ہوا ہے, جس سے جو جائز طور پہ بنائی گئی, جس کا ریکارڈ ہے, جس کے بینکنگ ریکارڈز ہیں, جو میاں محمد شریف ہی کی اگر بزنس تھی تو قطر میں جا کے اس نے بزنس کی, وہ 2 سال قطر میں رہتے رہے میاں محمد شریف. میاں محمد شریف تو گئے ہی نہیں قطر, اور قطری کا خط لے کے, یہ فیصلہ تو ہو سکتا تھا کہ قطری کا خط اگر ہم تسلیم کر لیں کہ قطری کا خط 5 ارب روپے کی ناجائز دولت کو جسٹیفائی کرتا ہے, تو پھر تو پاکستان میں مالیاتی انارکی آ جائے گی. ہر کوئی قطری کا, کویتی کا, سعودی کا, اماراتی کا, بحرینی کے خط لیے پھرے گا جہاں انکم ٹیکس نہیں ہوتا. یہ ریکارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اعتزاز صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں پاناما کیس پہ, اور یہ بات ہو رہی ہے کہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اور یہ تمام چیزیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس میں آگے کیا ہو سکتا ہے. اچھا اعتزاز صاحب, اور اپنے کالے دھن کو ہیروئن فروش بھی, سفید دھن کرنے کا بھی اپنے کالے دھن کو سفید کرتا پھرے گا. بے شک. اچھا اعتزاز صاحب, یہ آخری سوال ہے, یہ بتائیے گا کہ ایک طرف ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت سے ابھی بھی جیسے آبزرویشن بھی آئی کہ جی 95% جو کاغذ ہیں, دستاویزات ہیں, وہ مسترد ہو سکتے ہیں, اور بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی اچھا کاغذات, ٹیکسیشن, ڈیٹ, کس کی اونرشپ, یہ وہ. لیکن جو پرائم منسٹر کی تقریر ہے, اس تقریر کے حوالے سے آپ خود بھی ذکر کر چکے ہیں, بہت سے اور لوگ کہتے ہیں کہ 62 کے تحت جو پرائم منسٹر نے کی جو غلط بیانی ہے وہ بالکل حتمی ہے, وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے. اچھا, اور اب ذرا سپریم کورٹ کی پاورز پر ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, کیونکہ یہ جو بات ہوتی ہے ٹرائل کورٹ اور یہ کورٹ اور وہ, ہم تو یہ سمجھے تھے کہ سپریم کورٹ کو کانسٹیٹیوشن نے ایک فائنل اتھارٹی دی ہے, یعنی کہ وہ پروسیجرز بھی نئے بنا سکتا ہے, نئے پریسیڈنٹس بھی سیٹ کر سکتا ہے, جہاں ایک ڈیڈ لاک ہو وہاں ایک نئی جگہ بھی کھول سکتا ہے انصاف کے لیے. تو اس پر کچھ ذرا فرمائیے. وہ آرٹیکل 187 ہے, 187 ہے, 184(3) کے علاوہ سپریم کورٹ کی اپیلیں سننے کا اختیار ہے 185 کے تحت, سپریم کورٹ کی 184 کے تحت ہے. اوریجنل سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں کیسز جاتے ہیں. مثلا 2 صوبوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو تو وہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں, وہ ہائی کورٹ یا سول کورٹ میں ان کو جانے کی ضرورت نہیں. یہ 184 بھی اوریجنل جورسڈکشن ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ ان سب جورسڈکشنز کو کے لیے ممد
اور ان کو گائیڈ کرنے کے لیے آرٹیکل 187 ہے. وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ شیل ڈو کمپلیٹ جسٹس. جو معاملہ سامنے آ گیا سپریم کورٹ کے, اب اس میں اگر نواز شریف نے تو ڈاکومنٹس دینے نہیں تھے, وہ تو ڈاکومنٹس دیتا تو گڑبڑ اور ہو جاتی, تو پکڑا جاتا. تو عدالت ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس, جسٹس سے مراد ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ٹھیک وہ اس کو اختیار تھا کہ وہ کہتی آپ دستاویزات پیش کریں, اور اس کے بعد اگر وہ نہ کرتا تو پھر جس طرح یوسف رضا گیلانی کے خلاف کارروائی ہوئی اس طرح کی کارروائی اس کے خلاف ہوتی. تو اس کا مطلب جو آپ فرما رہے ہیں کہ بظاہر آپ کی بات سے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس بہت اتھارٹی ہے, فائنل اتھارٹی ہے, اور آئین کے دائرے کار میں رہتے ہوئے بہت اتھارٹی ہے. آپ نے لکھا بھی ہے یہ اور کہا بھی ہے کہ انہوں نے اپنی پوری اتھارٹی استعمال نہیں کی. اب خدا جانے ججمنٹ میں شاید وہ اتھارٹی ہمارے سامنے آ جائے, لیکن بہرحال اعتزاز صاحب آپ سے ذرا کل آپ کی ملٹی پارٹی کانفرنس جو ہو رہی ہے اس کا ذرا ہمیں مقصد سمجھا دیں. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جو مارشل لاء کے جو ملٹری کورٹس ہیں اس پہ ایک ڈیسیجن ہو گئی بھی ہے, مارچ 6 کو یہ ٹیبل ہو جائیں گے جو بھی دستاویزات ہیں اس کے حوالے سے. اس میٹنگ کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ ظاہر ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک کنسنسس پیدا ہو, کیا جائے, کنسنسس, مشاورت ہو, مشاورت سے بہتر نتائج نکلتے ہیں. حکومت نے ایک مشاورت کا ایک سلسلہ جاری کیا, شروع کیا, جس میں پہلے ہم شامل بھی ہوتے رہے, نوید قمر صاحب, اور بڑی سیریسلی ہم نے اس میں شمولیت اختیار کی. خورشید شاہ صاحب بھی شامل تھے اس مشاورت میں شروع میں مراحل میں. پھر ایک ایکسیڈنٹ میں ان کو چوٹ لگ گئی, وہ سکھر سے آ نہیں سکے, تو نوید قمر صاحب اس میں شامل رہے. اب ایک وہ سلسلہ ہے, ایک سلسلہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کی جانب سے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے شروع کیا ہے. تو مشاورت تو ہونی چاہیے, اچھی بات ہے اگر ملٹی پارٹی ایک نشست ہو جاتی ہے تو اس میں, کیونکہ فوجی عدالتیں ایک بڑا سیریس معاملہ ہے اور ہم فوجی عدالتوں کے وسریلی یا جبلتاً ہم خلاف ہیں, پر ہم نے پھر بھی 2 سال پہلے یہ تسلیم کیا کہ فوجی عدالتیں لگا لیں. آپ کو یاد ہے کتنا ایموشنل فیصلہ تھا جی, رضا ربانی صاحب روئے بھی تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران کے لیے. اور اب یہ ہوا کہ جب یہ اب دوبارہ جب آ رہا ہے معاملہ, تو ہم دیکھتے ہیں کہ فوجی عدالتیں ایک نقطہ تھے 20 نکات کے نیشنل ایکشن پلان کے, ٹھیک, اب 19 نکات پہ جس پہ گورنمنٹ نے ہمیں گارنٹیز دی تھیں, ہمیں ضمانتیں دی تھیں, ہمیں ایشورنس, اعتماد دیا تھا کہ ان 19 پوائنٹس پہ بھی ایکشن ہوگا, ان پہ ایکشن ہی نہیں کیا. ہاں جی, لیکن ان پہ کوئی ایک قدم نہیں لیا گیا. لیکن پی ٹی آئی بہرحال آپ کی جو میٹنگ ہے اس کو بائیکاٹ کیا ہوا ہے. تو ذرا اس پہ آتے ہیں, بلاول صاحب کا جو بیان آیا ہے, بلاول نے یہ کہا ہے کہ جی پاناما کیس کا جب نتیجہ آئے گا تو پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے. تو ذرا کچھ بڑی عجب بات لگی, پہلے تو اتنے دھوم سے اناؤنس کیا جی آصف علی زرداری صاحب نے کہ میں بھی آؤں گا اور یہ بلاول بھی آئیں گے, اس کے بعد بات کھنچتی چلی گئی, اب مارچ ہو گیا اور یہ کہا جا رہا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ کچھ احساسوں وغیرہ کا ہے, اس وجہ سے اب گھبرا رہے ہیں اور جا نہیں رہے اس میں پارلیمنٹ میں. پاناما کیس سے ان کا قومی اسمبلی میں آنا اور الیکشن لڑنے کا
کیا تعلق ہے میں اس میں امین نہیں ہوں، میرے سے تو مشاورت نہیں ہوئی، لیکن کہا ہے لیکن شاید یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پتہ لگے وہ کہ وزیر اعظم کیا بدستور میاں نواز شریف ایم این اے رہ سکتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے، یہ پیناما کیس سے پتہ لگے گا۔ میری رائے ایک ہے اس کے بارے میں جو میں، چونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ ابھی دینا ہے، میں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا، پر میرے خیال میں تو یہی بات ہو سکتی ہے کہ چیئرمین بلاول یہ سوچتے ہوں اور آصف علی زرداری صاحب بھی یہ سوچتے ہوں کہ یہ پتہ لگ جائے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے تو اس کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے۔ جی، حالانکہ انہوں نے میاں صاحب کی سیٹ پہ تو نہیں آنا، انہوں نے تو پیپلز پارٹی کی سیٹ پہ آنا ہے۔ بہرحال ایک اور چیز ہے جس پہ آپ کا اور لگتا ہے آپ کے لیڈر آصف علی زرداری صاحب کی ڈیفرنس آف اوپینین ہے، شاید بہت سی چیزیں ہوں، لیکن بہرحال آپ نے کہا کہ یہ پی ایس ایل فائنل لاہور میں ضرور ہونا چاہیے، دنیا دیکھنا چاہتی ہے، لیکن آپ کے لیڈر فرماتے ہیں کہ یہ بالکل شو بازی ہے۔ میں تو حق میں ہوں پی ایس ایل کے فائنل لاہور میں ہونے کا، اور میری نگاہ میں یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے۔ جو تحفظات پھر آصف صاحب کو ہو سکتے ہیں اور جو تحفظات ہمارے بھی ہیں اور سب کے ہوں گے، کہ دو تحفظات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا بہت بڑا یا چھوٹا بھی، پر بڑا پرومیننٹ تھا، تو یہ ہم 10 سال پیچھے چلے جائیں گے۔ وہ رسک تو رہتی ہے، جیسے آپ یہ رسک ہے، میرے خیال میں یہ رسک لینی چاہیے۔ لیکن دوسری چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک کرکٹ میچ کرائیں گے اور اس کے لیے آدھا لاہور پہ کرفیو لگ جائے گا تو دنیا تو دیکھتی ہے، جی دنیا غافل تو نہیں ہے، وہ ہم کہے بھی گی ایک دیکھیں گے میچ جی، کے لیے اگلے ان 2 کو دنوں میں اتنا ہم بھی دیکھیں گے زیادہ کہ کتنا کرفیو لگتا ہے یا نہیں۔ لیکن اعتزاز صاحب، پروگرام کا ٹائم انفارچونیٹلی ختم ہو رہا ہے، ہماری طرف سے آج اتنا ہی۔ ناظرین بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔